अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। क्या आपने कभी ये सोचा कि कौमों और हुक्मरानों पर ज़वाल क्यों आता है? अल्लाह ने हमेशा के लिए उरूज क्यों नहीं रखा? हर उरूज को ज़वाल क्यों दिया है? अगर आप पाकिस्तान के मौजूदा अफसोसनाक हालात पर नज़र डालेंगे ना, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने हुक्मरानों के उरूज के साथ ज़वाल को इसलिए रखा ताकि उरूज के वक्त कोई हुक्मरान वो फ़िरौन ना बन जाए। फ़िरौन सिर्फ कदीम मिस्र के हुक्मरानों का लक़ब ही नहीं था, बल्कि जनाब ये एक जहनीत का नाम है। ये जहनीत उस वक्त आश्कार होती है जब किसी ऐसे इंसान को उरूज हासिल होता है जो उसका मुस्तहिक ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक मुझे इतनी सख्त बातें क्यों याद आ गई हैं। तो जनाब, इस वक्त पंजाब में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ करने की मंसूबा बंदी है, उसे देखकर आपको फ़िरौन का ज़माना याद आ सकता है। अभी आप देखें ना कि ये पिछले दिनों में पंजाब में गुंडा एक्ट की तर्ज पर एक जालिमाना काला कानून मंजूर करवाने की कोशिश की गई। फिर सोशल मीडिया पे आपने देखा कि खूब शोर मचा। तो अब ये कोशिश अगस्त तक के लिए मुलतवी हो गई है। लेकिन अभी इस काले कानून की गूंज बाकी थी कि पंजाब हुकूमत वो एक और कारनामा सर अंजाम देने जा रही है। लेकिन इससे पहले आप एक लतीफ़ा तो सुन लें, जिससे आपको शायद जो हालात की संगीनी है ना, उसका बेहतर तौर पे अंदाज़ा हो सकेगा। कहते हैं कि एक बादशाह ने ऐलान किया कि उसकी रियाया में से जो शख्स एक ऐसा फल उसकी खिदमत में पेश करेगा जो बादशाह की पसंद के मुताबिक हो, तो बादशाह उस फल के बराबर उस शख्स को हीरे जवाहरात से नवाजेगा। और अगर फल पसंद ना आया तो उस शख्स को वही फल बग़ैर काटे, बग़ैर छीले साबित निगलना होगा। अच्छा, सबसे पहले एक शख्स बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और एक छोटा सा बेर पेश किया। बादशाह ने उसे नापसंद कर दिया। उस शख्स को बेर निगलना था, ज़ाहिर है उसने निगल लिया। फिर एक शख्स सेब लेकर आया। अब सेब तो एक आम सा फल है जो बादशाह सलामत रोज़ी खाया करते थे, लिहाजा बादशाह ने उसको भी नापसंद कर दिया। तो वो शख्स पहले रोने लगा और थोड़ी देर के बाद वो हंसने लगा। बादशाह ने पूछा कि तुम पहले रोए और बाद में हंसे, क्यों? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं रोया इसलिए था क्योंकि मैं सेब को तो निगल ही नहीं सकता, और हंस इसलिए रहा हूँ कि बाहर एक और शख्स तरबूज लेकर आया है। तो जनाब, इस कौम ने तो जनरल अयूब खान का मार्शल लॉ भी देखा, जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ भी देखा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ भी देखा। कहा यह जाता है कि इमरान खान का दौर भी मीडिया के हवाले से वो इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत, बिलखुसूस पंजाब गवर्नमेंट, जिस किस्म के कवानीन मंजूर करवाने की कोशिश कर रही है ना, इसके सामने तमाम मार्शल लॉस और जबर के दौर तो बेर और सेब की तरह मालूम होते हैं। ये मौजूदा दौर तो आवाम के लिए ऐसा तरबूज बन चुका है जनाब, जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। अब देखें, खबर यह है कि पंजाब असम्बली में एक और बिल मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में चंद तरमीम तजवीज़ की गई हैं। वैसे ये बिल 2024 के आखिर में मुतारिफ हो चुका था, लेकिन शायद इसे मंजूर करवाने की उस वक्त हिम्मत ना हो सकी हो, और इत्तलात के मुताबिक इस वक्त ये बिल कायमा कमेटी के पास मौजूद है। अच्छा, अब आपके इल्म में यह है कि दहशतगर्दी से मुतालिक मुकदमात भाई वो बहुत हसास होते हैं, और इन मुकदमात में अक्सर गवाहान वो डर कर मुनहरिफ हो जाते हैं। फिर जजेस को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अब ये सब इनको ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन जिस किस्म की तरामीम तजवीज़ की गई हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। अब इसमें हुकूमत को इख्तियार दिया जा रहा है कि वो किसी भी केस को एक स्पेशल सिक्योरिटी केस करार देकर उसकी तमाम प्रोसीडिंग्स को मुकम्मल खुफिया रख सकती है। यानी मुदई और गवाह के नाम तक किसी को मालूम नहीं होंगे। मुल्ज़िम कौन है, जज कौन है, किसने दायर की, तफ्तीशी ऑफिसर कौन है, अदालती स्टाफ कौन है, और ये केस कहाँ चलाया जा रहा है। इससे अवाम और मीडिया को मुकम्मल तौर पे बेखबर रखा जाएगा। अब बादियों नज़र में तो ये कानून ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है ना, लेकिन क्या लगता है कि मौजूदा हुक्मरानों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ये बिल, क्या ये मिसयूज़ नहीं होगा? क्या ऐसा सूबा जहाँ पे सीसीडी को मावराए अदालत कत्ल का खुला इख्तियार हो, वहाँ किसी मुकदमे की इस अंदाज में खुफिया कार्रवाई क्या अदालत के अंदर एक तरह की सीसीडी नहीं पैदा कर देगी? क्या ये एक तरह का सिविलियन कोर्ट मार्शल नहीं बन गया? और फिर पंजाब को इस किस्म के बिल की ज़रूरत क्या थी? पंजाब तो इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी दहशतगर्दी से सबसे कम मुतासरा सूबा है ना, लेकिन सारी बात वो नियत की है। मान लें कि आपकी गर्दन में सरिया आ चुका है, आपने इन कवानीन की आड़ में सवाल उठाने वालों और तनकीद करने वालों के गले घोटने हैं। मान लें कि आपके नज़दीक आज़ादी इजहार राय, साफ शफाफ इलेक्शन और इंसाफ जैसी चीज़ों की कोई अहमियत, कोई वक़्त नहीं है, लेकिन मेरी इन हुक्मरानों से दरख्वास्त यह है कि याद रखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था
کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا نا تو حکمران ذمہ دار ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی ذرا ایک یہودی کے حوالے کر دی تھی کیونکہ ان کے پاس اپنے بھائی کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں تھا۔ آج آپ کے پاس اقتدار ہے اور ایسا بے لگام اقتدار ہے کہ آپ خود کو کسی کے سامنے بھائی جواب دہ ہی نہیں سمجھتے۔ آپ کے رویے آپ کی سوچ کی عکاسی کر دیتے ہیں۔ جس طرح یاد ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے میو ہاسپٹل کے ایم ایس کو کیمروں کے سامنے تذلیل کر کے برطرف کیا۔ پھر پنجاب کے وزیر تعلیم نے اساتذہ کو چور کہہ دیا اور اب وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں۔ اور اب وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کی ایک ویڈیو وہ گردش کر رہی ہے جب انہوں نے پسرور میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا دورہ کیا اور بد انتظامی پر ایم ایس کو معطل کر دیا، اور موصوف نے وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا اور اے سی وہ 26 پہ چل رہا تھا۔ جناب ویسے کمال ہے، خود آپ 11 ارب کے جہاز اور یہ درجنوں گاڑیوں کے ساتھ سفر کرنے والے حکمران اب ان باتوں پر سرکاری ملازمین کو برطرف کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ خراب اساتذہ کے خلاف کارروائی کریں؟ آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ جو ڈاکٹرز اپنا فرض پورا نہیں کر رہے ان کے خلاف کارروائی کریں؟ لیکن یہ کام ان کا سوشل میڈیا ٹرائل کر کے اپنے نمبر بنانے سے نہیں ہوں گے، یہ کام ہوں گے اصلاحات سے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے جو رویے ہیں نا وہ درست کرنے ہوں گے اور اس فرونیت سے باہر نکلنا ہوگا، ورنہ جیسے کہ میں نے اپنے اس ولاگ کے آغاز میں بات کی کہ اللہ نے ہر عروج کے بعد زوال کو رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ انسان کے اندر فرونیت نہ آئے۔ اور موجودہ حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جس طرح یہ نظام ہچکولے کھا رہا ہے، بلوچستان اور آزاد کشمیر تک اس نظام کا بیانیہ آپ دیکھیں مکمل پٹ چکا ہے۔ ہمارے سیکیورٹی جوان وہ شہادتیں دے رہے ہیں اور اب اسٹیبلشمنٹ کے خفیہ اتحادی مولانا فضل الرحمان خود ان کی شہادتوں پر سوال اٹھانے لگے ہیں۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ حکمرانوں کے زوال کا وقت وہ قریب آ رہا ہے اور جلد ہی عوام کو مجھے کیوں نکالا اور میرے ساتھ جیل میں کیا کیا ہوا جیسی بوسیدہ داستانیں سنائی جائیں گی، اور اس مرتبہ عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر ترس نہیں کھائیں گے بلکہ اس کے بجائے وہ آپ کا تماشا دیکھیں گے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، اور میں نے منگل کے ولاگ میں اس خبر پر تفصیل سے بات کی تھی کہ جس طرح چپکے سے نیب قانون میں ترمیم کر کے اب نیب مقدمات میں اپیل کا فائنل فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بجائے وفاقی آئینی عدالت کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا اثر عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اپیل پر پڑے گا جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور جس کی سماعتیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی مرضی سے دلائل کا آغاز کیے بغیر ہی ملتوی ہو رہی ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے وکلاء ایسا کیوں کر رہے ہیں اس خبر پہ بھی میں تفصیل سے بات کر چکی ہوں۔ اچھا، پھر حکومت اب سپریم کورٹ میں پہلے سے زیر سماعت نئے مقدمات کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کرنا چاہتی ہے، اور اس مقصد کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی اور جس کی آج دوسری سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ تمام قانون سازیاں عمران خان اور حکومت پر تنقید کرنے والوں کو مد نظر رکھ کر ہی کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان کے حوالے سے سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں علامہ راجہ ناصر عباس، انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے، اور میں اپنے ولاگز میں اکثر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ بیک چینل مذاکرات کی خبر دیتی رہتی ہوں اور عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات بھی کرتی رہی ہوں، لیکن 2 روز پہلے علامہ راجہ ناصر عباس نے ان خبروں کی تصدیق کر دی ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے 2 روز قبل دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان سے مذاکرات میں انہیں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کرنے کی آفر کی گئی تھی، لیکن عمران خان نے مسترد کر دیا تھا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ جب یہ پلان عمران خان کو دیا گیا تو میں، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈاپور اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب وہاں پر موجود تھے۔ خان صاحب نے بیٹھتے ہی کہا کہ پہلے میری بات سنو، میں نے بنی گالہ نہیں جانا، میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، میرے ساتھ والے لوگ جیل میں رہیں اور میں ڈیل کر کے بنی گالہ جا کر بیٹھ جاؤں، میں نہیں جاؤں گا، اور یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پہلے میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، اب میں قرآن پڑھتا ہوں تو پہلے ایک ترجمہ تھا، اب میرے پاس کئی ترجمے ہیں یا تفاسیر ہیں، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہیں۔ اچھا، اب میرے خیال میں تو ان باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان تمام کشتیاں جلا چکے ہیں، اور جب انسان کشتیاں جلا دیتا ہے نا تو اس کا مطلب پھر یہی ہوتا ہے کہ اس نے واپسی کے جو سارے راستے ہیں وہ بند کر دیے ہیں، اور اب اس نے اپنے انجام تک لڑائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے کچھ کیلکولیشنز کر رکھی ہوں اور وہ بہتر جانتے ہوں کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ فی الحال تو عمران خان جیل میں جتنی بھی سختیاں جھیل رہے ہیں ان کا نام تاریخ میں تو ہیرو کے طور پہ بن رہا ہے، لیکن حال یا مستقبل قریب میں
ان کا کوئی نتیجہ وہ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور اگر یہ نظام گرتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں اپنے ساتھ پورے ملک کو ہی نہ لے ڈوبے، کیونکہ اب تو دیکھیں سینئر اکانومسٹ ہیں اور ماہر معاشیات ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی پیشن گوئیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ ابھی دیکھیں چند روز پہلے کیسر بنگالی صاحب کا ایک بیان وہ منظر عام پر آیا تھا، جس میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پاکستان اب اگلے 10 سال تک قرض ادا نہیں کر سکتا، پاکستان عملاً ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور اب معروف ماہر معاشیات حسن ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت کو اب یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، کیونکہ ڈیفالٹ کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اگر قرضہ جی ڈی پی کا 50% ہو جائے تو یہ ڈیفالٹ کی علامت ہے، جبکہ ہمارا قرضہ جی ڈی پی کا 70% ہو چکا ہے۔ اب ان حالات میں تو اگر عمران خان بھی کشتیاں جلا چکے ہیں تو پھر لگتا تو یہی ہے کہ یہ نظام اب پورے ملک کو ساتھ لے کر ڈوبنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ دوسری طرف حکومتی بیانیے کے محاذ پر بھی آپ دیکھیں کہ مکمل ناکامی ہے۔ انہوں نے عمران خان کی جیل کو وی آئی پی قرار دیا، ان کو جیل میں 7 کمروں، مرغن دیسی کھانوں، چقندر کا جوس، فروٹس اور وہ چیا سیڈز دیے جانے جیسے پروپیگنڈے کیے جو اپنی موت آپ ہی مر گئے۔ اب یہ بات صاف ہے اور ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جیل میں صورتحال وہ اس طرح کی نہیں ہے جیسی کہ حکومت کی طرف سے بتائی جاتی ہے، بلکہ اس سے بہت خراب ہے۔ پھر ان کی صحت کے حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹس نہیں ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی آنکھ کی اس وقت کیا صورتحال ہے، ان کو کس قسم کا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، اور کیا ان کی آنکھ کی صورتحال وہ بہتر ہو رہی ہے یا وہ تکلیف میں ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر اس پوری صورتحال کا تجزیہ کریں تو لگتا یہی ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص اکیلا سب کو شکست دے چکا ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان اس حکومت کے لیے وہ گلے کی ہڈی بن چکے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ اس حکومت کا حال یہ ہے کہ اربوں روپے خرچ کر کے ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز بنائے گئے ہیں، پی ٹی وی میں خوب بھرتیاں کی گئی ہیں جنہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں دی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ عوام تک اپنا بیانیہ پہنچانے میں بری طرح ناکام ہیں۔ گزشتہ 3 روز سے مولانا فضل الرحمان سوشل میڈیا پہ وہی چھائے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ایکس پر ٹاپ ٹرینڈز کی اکثریت وہ مولانا فضل الرحمان کے حق میں ہے۔ پھر حکومت کی طرف سے جس قسم کی شخصیات کو مولانا فضل الرحمان پر لب کشائی کے لیے چنا گیا ہے یا کہا گیا ہے، اس نے مولانا کو آدھی فتح تو ویسے ہی دلوا دی ہے۔ اب جے یو آئی ایف کے سینئر رہنما ہیں سابق سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف جب درباری ملا، درباری سیاسی، اقتدار کے پجاری، سیاسی لوٹے، سیاسی خانہ بدوش اور زرخرید غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، ایک ہی زبان بولیں اور ایک ہی لہجہ اختیار کر لیں تو سمجھنے والوں کے لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب آپ کے علم میں یہ ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان کے جو حالیہ بیانات ہیں ان میں سے کچھ سے تو بالکل متفق نہیں ہوں، اور اس کا اظہار میں تفصیل سے اپنے کل کے ولاگ میں بھی کر چکی ہوں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت مولانا فضل الرحمان کو کاؤنٹر کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ حکومت بیانیے کی جنگ میں ہار مان کر کسی اور طریقے سے مولانا کو راضی کر لے، یعنی کہ وہ ایک مشہور ناول کا ایک مقبول فقرہ ہے نا کہ میک می این آفر آئی کانٹ ریفیوز، تو ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت کی طرف سے کچھ ایسا آفر کر دیا جائے کہ پھر وہ انکار ہی نہ کر سکیں، اور پھر مولانا ایک طویل عرصے کے لیے وہ تمام سنگین الزامات عائد کرنا چھوڑ دیں جو انہوں نے قصور کی اپنی تقریر میں لگائے تھے۔ لیکن بہرحال بیانیے کی جنگ میں ہمیشہ کی طرح حکومت کو ہی مات ہو چکی ہے، لہٰذا پھر بہتر یہی ہے کہ کنٹروورشل قسم کے بدنام زمانہ چہروں سے نظام کا دفاع کروانے کے بجائے نا حکومت کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اچھا، آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ایک خبر وہ آزاد کشمیر کی شامل کرتے ہیں، جہاں عوامی ایکشن کمیٹی نے کل یعنی کہ 15 جولائی کو مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا، اور اس مقصد کے لیے عوام کی بڑی تعداد مارچ کے لیے جمع ہو چکی تھی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پس پردہ کچھ رابطے وغیرہ ہوئے ہیں اور بیک چینل مذاکرات میں اہم پیش رفت کے بعد فی الحال یہ جو لانگ مارچ ہے یہ ملتوی ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما وہ اس وقت آزاد کشمیر میں موجود ہیں اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بلاول بھٹو نے بالآخر آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کا اعلان کر دیا ہے، اور شیڈیول کے مطابق بلاول بھٹو زرداری 17 جولائی کو ڈڈیال، 19 جولائی کو کوٹلی، 21 جولائی کو نکیال، 22 جولائی کو میرپور اور 24 جولائی کو مظفر آباد میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ابھی تک مکمل خاموشی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے بھی امید ظاہر کی گئی ہے کہ شاید مذاکرات میں پیش رفت کا امکان ہے، لیکن ناکامی کی صورت میں پھر مظفر آباد کی طرف
لانگ مارچ کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران ہوئے واقعات پر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی بھی تجویز دی ہے، لیکن اب ظاہر ہے نا کہ یہ تجویز اس پر عمل درآمد وہ ناممکن دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس قسم کے کمیشن میں سب کو اپنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ان کا اعتراف کر کے سچ بولنا پڑتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ کیا آزاد کشمیر کی حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت، کیا لگتا ہے کہ وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہوئے اس کمیشن کے سامنے سچ بولنے کا حوصلہ کریں گے؟ اب دیکھیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو پھر سیاست کی پرانی کھلاڑی ہے، یہ اس قسم کی ناقابل عمل تجاویز دیتے ہیں اس لیے تاکہ خود ہر قسم کے الزامات سے بری الزامہ ہو جائیں۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ بلاول بھٹو آزاد کشمیر میں ان انتہائی مخدوش حالات میں کس طرح کی انتخابی مہم چلاتے ہیں اور عوام اس میں کتنی بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، اور اگر مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوتی اور عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے لانگ مارچ وہ شروع کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور خبر وہ پنجاب اسمبلی سے ہی ہے، جہاں پہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کی قرارداد جمع کرائی گئی ہے۔ یہ قرارداد چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب ایم پی اے سارا احمد نے جمع کرائی ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد کی جائے تاکہ انہیں آن لائن پلیٹ فارمز کے منفی اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ قرارداد کے متن کے مطابق سارا احمد نے 16 سال سے کم عمر بچوں کی ویڈیو اور فوٹوگرافی پر بھی پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور پی ٹی اے سے اپیل کی ہے کہ اس مقصد کے لیے مؤثر قانونی اور ریگولیٹری نظام وضع کیا جائے۔ اب بظاہر تو دیکھیں کہ یہ ایک اچھی قرارداد ہے، چونکہ بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کو ریگولیٹ کرنے کی وہ سخت ضرورت ہے۔ بچوں میں سوشل میڈیا ایڈکشن اور ان کے ذہن پر پڑنے والے منفی اثرات وہ ایک عالمی مسئلہ بن چکے ہیں، اور اس قسم کے قوانین بنا کر آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا اور یو اے ای نے 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندیاں عائد کی ہیں، اور یورپی یونین کی جانب سے بھی اس پہ غور کیا جا رہا ہے۔ لیکن جناب پاکستان کا مسئلہ تو وہی پرانا ہے کہ یہاں پر قوانین کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور اصل مسئلہ قانون نہیں بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے۔ پھر کیا حکومت سہولیات بھی یورپی یونین، آسٹریلیا اور یو اے ای کی طرح دے گی؟ کیا پاکستان کے بچوں کو صحت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تفریح بھی انہی ترقی یافتہ ممالک کی طرح دی جائے گی جن کی مثالیں دی جاتی ہیں بڑی؟ بھائی میں تو اپنے ولاگز میں چیخ چیخ کر تھک چکی ہوں کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے سکولز نہیں جاتے ہیں، بچے وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، اور اب تو آپ دیکھیں نا کہ بچوں کو استعمال شدہ سرنجز کے ذریعے ایڈز کا شکار کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے جناب بچوں کے یہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں یہ تو حل کر لیں، اور پھر لگا لیجئے گا بعد میں اس طرح کی پابندیاں بھی، اس کا بھی خیر مقدم کیا جائے گا۔ اچھا، ایک خبر وہ مشرق وسطیٰ سے ہے، جہاں پہ امریکی صدر ٹرمپ حسب عادت انہوں نے ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے، اور انہوں نے آبنائے ہرمز پر امریکی ناکہ بندی سے گزرنے والے بحری جہازوں سے فیس وصولی کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ شاید ان کو کسی سمجھدار شخص نے سمجھایا ہوگا کہ جناب یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھئی یہ سمندر ٹرمپ ٹاورز کی طرح آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں کہ یہاں ناکہ بندی کر کے آپ ٹیکس وصول کرتے پھریں گے۔ اچھا، میرے خیال سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق اب پاکستان نے امریکہ ایران مذاکرات سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 ماہ کی کڑی محنت اور اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر کی جانے والی باغ دوڑ کے بعد سیز فائر اور امن معاہدے کرنے والی پاکستانی قیادت اب مسلسل خلاف ورزیوں سے فرسٹریٹ ہو چکی ہے، اور اب پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فی الحال پاکستان ان معاملات سے دور رہے گا، تاکہ امریکہ اور ایران کسی ملٹری سلیوشن کے ذریعے اپنے مسائل اگر حل کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں۔ اچھا، میرے خیال سے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ پاکستان نے دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچانے کی کوشش کی، پاکستان نے بہترین کام کیا، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا، مگر اب ذرا اپنے خوفناک داخلی مسائل پر بھی توجہ کرنی چاہیے نا، اور یہ نااہل اور ناکام ناکارہ وزراء کو کابینہ سے فارغ کرنے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ اچھا، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے یہ آپ مجھے اپنے کامنٹس میں بتائیے گا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔